बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी, इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब्त का जरिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और मुआशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और इस प्रोग्राम की दूसरी सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि इस प्रोग्राम में आप लाइव कॉल कर सकते हैं, वो भी हफ्ता के 6 दिन, और अपने मसाइल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपने मसाइल के मुतल्लिक रहनुमाई हासिल कर सकते हैं और वज़ाइफ जान सकते हैं, वो भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में। हमारे उलमा इकराम, पीरानी उज़ाम और मुफ्तियान इकराम आपकी रहनुमाई करते हैं। बुजुर्गान दीन, सूफिया इकराम की हयात तैयबा या फिर अस्माउल हुस्ना कुरान की आयतों और सूरतों से आपकी रहनुमाई करते हैं, आपको मुजर्रब और अक्सीर आमाल तालीम करते हैं। अगर आप जामे अंदाज में रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो जनाब आपको खत लिखना पड़ेगा और उसका एड्रेस भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। उस एड्रेस पर आप खत लिखिए, अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम तहरीर कीजिए, नीचे अपना मसला तहरीर फरमाएं। और जनाब आज की इस प्रोग्राम के मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिनका तारुफ आपसे करवाता चलूं, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सादात भी हैं, सैयद भी हैं, मुफ्ती भी हैं और पीर भी हैं, पीर मुफ्ती सैयद शाहबाज अहमद सैफी साहब, जिन्हें मैं प्रोग्राम में दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं और सलामी अकीदत पेश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। और देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि जनाब नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आप किसी परेशानी में, किसी पेचीदगी में, किसी उलझन में गिरफ्तार हैं या फिर आपको रहनुमाई चाहिए, आप समझते हैं कि आपके मसाइल हल नहीं हो रहे, रूहानी मसाइल या फिर जिस्मानी और मुआशरती मसाइल, और आपको इमदाद रब्बी चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए कि अल्लाह आसानियाँ कर दे, तो वो वज़ाइफ इस प्लेटफॉर्म से आपके लिए फी सबीलिल्लाह हाजिर हैं। बस सिर्फ करना ये है कि आपने फ़ोन उठाना है, नंबर मिलाना है और रहनुमाई आपको मुयस्सर आ जाएगी। तो जनाब एक छोटा सा तोहफा इस फ़कीर की जानिब से, फिर इंशाअल्लाह हम मुफ्ती साहब की जानिब भी चलते हैं। लेकिन एक फ़कीर की जानिब से अगर कोई शख्स चाहता है कि उसकी ज़िंदगी के मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, नाकामियों के दरवाजे जो हैं वो खुल नहीं रहे और परेशानियां जो हैं वो दूर नहीं हो रही, तो अल्लाह का इस्म या फत्ताहु या फत्ताहु या अल्लाहु, इसको पढ़ते रहा करें हर सुबह और शाम एक एक तस्बीह के साथ। सारी मुश्किलों के दरवाजे जो हैं वो बंद हो जाएंगे, कामयाबियों के दरवाजे खुल जाएंगे, नाकामियां दूर हो जाएंगी और अल्लाह की रहमतें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अल्लाह के इस इस्म को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। लेकिन साथ में अगर आप नमाजों का भी इहतमाम करें तो फिर आपके वज़ाइफ के अंदर तासीर भी पैदा हो जाएगी। तो चलते हैं मुफ्ती शाहबाज अहमद सैफी साहब की जानिब और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जनाब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जो है वो ऐसी बीमारियां, मुतअद्दिद बीमारियां इकट्ठी हो जाती हैं, उम्र का ऐसा हिस्सा होता है, मिसाल के तौर पर आफ्टर 50 कि उन्हें लिवर प्रॉब्लम भी होता है, शुगर भी होती है, ब्लड प्रेशर भी होता है। ऐसे लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए कि उनको अल्लाह शिफा भी दे और तस्कीन क़ल्ब भी रहे। एक होता है बेचैनी, जब इंसान को काफ़ी सारी बीमारियाँ लाहक हों तो तबीयत बेचैन भी रहती है, तो इस बेचैनी को दूर करने के लिए क्या पढ़ें कि अल्लाह आसानी फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। आपने हमारे देखने और सुनने वाले वो अहबाब जो एजिड हैं और मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं, उनके हवाले से नाचीज़ से मशवरा मांगा। तो गुजारिश सबसे पहली तो ये है कि उम्र का ये हिस्सा जब बीमारियां घेर लें और इंसान उम्र के आखिरी हिस्से में हो, तो अपने खालिक और मालिक से ताल्लुक़ मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। यकीनन जब हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत होगा और रब्बे कायनात का ज़िक्र, उसकी फ़िक्र, उसकी कुदरतों में गौर व फ़िक्र, ये जब मामूल बन जाएगा तो मुसीबतें होकर भी मुसीबतें नहीं लगेंगी, आसानियाँ होंगी, राहत होगी। कोई ख़ास वजीफ़ा तो स्पेसिफिकली अगर आप कहें तो मैं तो नहीं बता सकता। ये अर्ज़ कर सकता हूँ कि जो एजिड अहबाब हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हैं, वो कुरान पाक की तिलावत का मामूल बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे दुरूद पाक पढ़ने का मामूल बनाए। इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह के फज़ल व करम से, कुरान पाक की तिलावत की बरकत से
اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت انہیں سکون اور اطمینان عطا فرمائے گا، کیونکہ قرآن شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، بیماریوں کے لیے دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن پاک کا اعلان ہے کہ مومنوں کے لیے یہ رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ تو ہمیں قرآن سے ناطہ جوڑنا چاہیے، قرآن سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اور اگر ایسی کیفیت ہے کہ زیادہ دیر بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے تو پھر قرآن پاک کی تلاوت سننے کا جو ہے نا وہ اہتمام کریں۔ آج کل مختلف قسم کے جو ہے نا وہ آلات آ چکے ہیں ایسے کہ کوئی MP3 ٹائپ کوئی چیز ہے، یا کسی LCD LED کے اوپر آپ کسی ڈیوائس میں قرآن پاک محفوظ کروا کے اسے لگا دیں اور پھر اس کی تلاوت کی آواز سنتے رہیں۔ یقیناً جب قرآن کی تلاوت کی آواز سنیں گے اس سے ان کی بہت ساری تکلیفیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہیں ان میں انہیں سکون اور اطمینان اور راحت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ یہ آزمودہ ہے، مجرب ہے۔ اور اگر کوئی روحانی مسائل بھی ہیں، جیسا کہ سایہ ہوتا ہے یا نظر بد ہوتی ہے، اس صورت میں بھی اگر قرآن پاک بلند آواز سے گھر میں لگایا جائے تو بڑا سکون ملتا ہے اور راحت ملتی ہے۔ تو علامہ صاحب بتا رہے تھے جو لوگ بیمار ہیں وہ قرآن کی تلاوت کیا کریں یا پھر سنا کریں، بلکہ یہاں پر وہ مجرب طریقہ جو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو ایسا بیمار ہے جس کی بیماری کا پتہ نہ چلتا ہو یا وہ آخری سٹیج پر ہو اور ایک آخری امید کی کرن، تو سورہ رحمان سنانی چاہیے۔ سورہ رحمان کے الفاظ، اس کی صوتیت، قرآن کی آیتیں، وحی کی برکت سے بیماری جو ہے وہ شفا میں بدل جائے گی۔ جناب نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، ان نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں، اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، وظیفہ جان سکتے ہیں، ان کا حل لے سکتے ہیں، قرآن کی آیتوں سے رہنمائی لے سکتے ہیں، اور یا پھر بزرگان دین، پیران عظام اور مفتیان کرام ان کی زندگی سے، یا جو اللہ کے اولیاء گزرے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کی زندگیوں سے، ان کے مشاہدات سے کشید کیے ہوئے وظائف یہاں سے آپ کو بتائے جائیں گے جو آپ کی پریشانیوں کو حل کرنے کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ یقیناً وہی اللہ کی رحمت سے آپ کو جو ہے وہ فیضیاب فرمائیں گے۔ تو مفتی صاحب کی جانب چلتے ہیں اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں کہ جناب اگر کسی شخص نے کسی مقدمہ میں فتح حاصل کرنی ہو، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مقدمات میں پڑے ہوئے ہیں اور پھر وہ حق پر بھی ہیں، لیکن دوسرے جو ان کے اگینسٹ لوگ ہیں وہ زیادہ طاقتور بھی ہیں، پیسے والے بھی ہیں، انہوں نے غصب بھی کیا ہوا ہے، پھر بھی وہ ان کو فتح نہیں ہو رہی اور انہیں یقین بھی ہے کہ یہ حق پر ہیں، تو پھر ایسا شخص کیا پڑھے کہ کسی جو ہے وہ عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے کے دل میں اس کے لیے رحم بھی پیدا ہو جائے اور اللہ کی مدد اور نصرت بھی شامل حال ہو جائے۔ مقدمات میں فتح کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، یہ جانیں گے شہباز احمد سیفی صاحب سے، اور ان کی یہ رہنمائی آپ کو مجھے یقین ہے کہ بہت ہی جو ہے وہ کارگر ثابت ہوگی۔ جی مفتی صاحب، مقدمات میں فتح کے لیے اور اگر حق پر ہوں اس صورت میں تو پھر اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اسماء گرامی میں بہت برکت ہے، اور مختلف اسماء گرامی کے مختلف خواص ہیں، اور ان خواص کے لیے جب ایک مخصوص تعداد میں جیسے بتایا جائے، اگر ان اسماء گرامی کو، اسماء الحسنہ کو پڑھا جائے، مشاہدے میں یہ بات ہے کہ بہت سارے معاملات میں اللہ رب العزت کا فضل شامل حال ہو جاتا ہے۔ مقدمے میں اگر یہ پھنسے ہوئے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ حق کا فیصلہ ہو اور حق پر ہوں، تو پھر یہ وظیفہ پڑھنا انشاءاللہ کارگر ہوگا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے دو اسماء گرامی کی کمبینیشن ہے، انہیں ملا کر پڑھنا پڑے گا، یا قادر یا مقتدر، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی جس بھی معاملے میں یہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ ان کے حق میں آئے اور یہ حق پر ہیں اور انصاف کے متلاشی ہیں اور چاہتے ہیں کہ انصاف ہو ہمارے ساتھ، کسی ناانصافی کا ہم شکار نہ ہو جائیں، ظلم کا شکار نہ ہو جائے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے دونوں اسماء گرامی یا قادر یا مقتدر یہ مسلسل پڑھتے رہیں، ہر نماز کے بعد 2 تسبیح پڑھیں، پھر جب جا رہے ہوں کسی ہیرنگ پہ یا کسی پنچایت میں جہاں پہ فیصلہ ہونا ہے، راستے میں یہ پڑھتے رہیں، متعلقہ جو جج ہے یا جو سرپنچ ہے جس کے پاس فیصلہ ہونا ہے اس کی طرف یہ کلمات پڑھ کے پھونک ماریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا اور فیصلہ حق پر ہوں گے تو ان کے حق میں انشاءاللہ العزیز آئے گا۔ جی
تو یہی بات ہم یہاں پر بتاتے ہیں کہ جب آپ حق پر ہیں، آپ کو یقین ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے، آپ کا حق غصب کیا ہے، آپ کے پلاٹ پر، آپ کی جگہ پر قبضہ کیا ہے، یا آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، پھر آپ ان وظائف کو کریں گے تو آپ کو فوائد حاصل ہوں گے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ حق پر نہیں ہیں پھر وظائف کریں تو نقصان ہی ہوگا۔ خیر، پروگرام میں کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارا آج کا پہلا کالر کون، کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب کون صاحب کہاں سے؟ جی میں وعلیکم السلام رحمۃ اللہ، میں سرگودا سے بول رہا ہوں۔ جی سرگودا سے بول رہا ہوں، عرفان الہی نام ہے میرا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضرت صاحب، یہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو میں بڑا مبتلا ہوں کاروبار میں اور پریشانی ہے مجھے بہت زیادہ، اور میری نا ٹانگ بھی فریکچر ہوئی ہے۔ اچھا جی۔ تو ایک تو بس وسائل نہیں ہے، میرے کرائے کا گھر ہے میرا، تو میں کیا کر سکتا ہوں یا آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میرا آپریشن ہونا ہے تو میں 6-7 مہینے ہو گئے گھر میں کروں۔ جی ہم آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور آپ کو وظیفہ بتا سکتے ہیں، آپ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے۔ جی عرفان لائی میرا نام ہے اور ممتاز والدہ کا نام ہے۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہمارے ساتھ موجود تھے عرفان صاحب جو کہ کال کر رہے تھے سرگودا سے، اور وہ کاروبار کے حوالہ سے پریشان ہیں، ان کی ٹانگ بھی فریکچر ہے اور وہ معاشی پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، مفتی شہباز احمد سیفی سے جانتے ہیں۔ پیارے بھائی، سب سے پہلے تو آپ یہ عزم مصمم کر لیں، ارادہ کر لیں، پکی نیت کر لیں کہ آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، نماز قضا نہیں کریں گے۔ آپ جب نماز کی پابندی کریں گے تو بہت سارے مسائل آپ کے جو ہیں ان میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے، یا وہاب یا رزاق، یہ دو اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں، انہیں آپ نے 101 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ معمول بنا لیں، ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ نماز کی پابندی کریں۔ خدا نخواستہ کسی وجہ سے نماز قضا ہو جائے، رہ جائے، تو نماز کی قضا لوٹائے، ساتھ میں اس وظیفے کی بھی جو ہے وہ تعداد پوری کر لیں۔ جو رہ گئے ہیں وہ اس نماز کو قضا کرنے کے ساتھ ہی آپ وہ تعداد بھی مکمل کر لیں انشاءاللہ العزیز۔ 41 دن جب آپ یہ وظیفہ کریں گے، آپ کو اس کی برکات اور اس کے جو فوائد ہیں وہ نظر آئیں گے، اور آپ جاگتی آنکھوں سے اللہ کی قدرت کے یہ شاہکار دیکھیں گے کہ اللہ کا آپ پر خاص فضل ہوگا، اللہ کی خاص رحمت ہوگی، مہربانی ہوگی، اور شرط یہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں گے اور نماز میں کوتاہی نہ ہونے پائے۔ استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اور جناب نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہیں، ان نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں، رہنمائی لے سکتے ہیں، اور قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمارے علماء کرام آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ کے مسائل کا حل آپ کو بیان کرتے ہیں، اور پھر آپ کو اللہ کے قریب کرنے کی ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ جناب آپ ذکر اذکار کرتے رہیں تاکہ اللہ سے ربط آپ کا مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے۔ تو مفتی شہباز احمد سیفی صاحب موجود ہیں اور ان سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، ہم وظائف بھی لے رہے ہیں، لیکن ایک وظیفہ جو ان سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر ان کے پاس اگر کوئی مجرب عمل ہے تو وہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ اس کے جو ہے وہ دل کے اندر سوراخ ہے، تو ایسے معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ چشتی صاحب قبلہ، کچھ ایسے طبی معاملات ہوتے ہیں کہ جن کا یقینی طور پہ طبی علاج ضروری ہوتا ہے، اور میڈیکل ٹریٹمنٹ ایسے معاملات میں ضروری ہے، وہ کرنا چاہیے۔ رہی بات کسی تعویذ کی یا دم کی، تو قرآن پاک کی سورہ احزاب کا جو پہلا رکوع ہے وہ دل کے معاملات کے لیے بہت بہتر ہے۔ یعنی دل میں سوراخ ہے، دل کمزور ہے، کوئی وال بند ہے، اس کے لیے پڑھیں، لیکن بارے دیگر میں یہ کہوں گا کہ یہ اس کا طبی جو ہے اور وہ علاج ضروری ہے، کسی ماہر جو ہے وہ کارڈک اسپیشلسٹ سے ضرور اس کا لیکن معائنہ سورہ کریں۔ احزاب کا پہلا رکوع کیسے پڑھنا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سورہ احزاب 21ویں پارے میں ہے، اور اس کا پہلا رکوع دن میں کسی بھی وقت 3 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں، اور وہ پانی مریضہ جو بھی ہو اسے پلانا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا
تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ جی واقعی بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے بچوں کو یا بیٹی کو یا بیٹے کے دل میں سوراخ ہوتا ہے، وہ بچپن میں ہوتے ہیں اور والدین اس کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو ایسے والدین کے لیے ہم نے یہاں سے رہنمائی فراہم کر دی ہے۔ والدین سے گزارش ہے کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو یہ سورہ احزاب اس کا پہلا رکوع پڑھ کر 3 مرتبہ پانی پر دم کرنے کے بعد پلانا شروع کر دیں۔ دعا اور دوا دونوں ضروری ہے، کیونکہ دعا اللہ کے نبی کی سنت ہے اور دوا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، دونوں کام کرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں، ہمارے ہاں ایک بڑا نا تاثر پیدا ہو گیا ہے کہ اگر ہم نیک ہیں تو پھر ہم نے ڈاکٹر صاحب کی طرف رخ بھی نہیں کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اگر آپ نے دعا کی طرف چلنا ہے تو دعا کو بھی شامل حال رکھیں اور دوا بھی کریں، لیکن یہ نہیں کہ اگر آپ میڈیسن لے رہے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرنا، یا اگر آپ اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں تو پھر جی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ یہ دونوں طریقے جو ہیں وہ غیر مناسب ہیں، توازن کے ساتھ چلنا چاہیے، دونوں چیزوں سے رہنمائی لیتے رہنا چاہیے۔ اور جناب پروگرام استخارہ آپ دیکھ رہے ہیں، نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، ان نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، وظائف جان سکتے ہیں قرآن کی آیات سے، اسماء الحسنہ سے، یا پھر ہمارے بزرگان دین کے بتائے ہوئے مجرب اعمال سے۔ تو مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب اگر زوجین میں تلخ کلامی ہوئی ہو اور ناراض ہو کر کوئی روٹ کر ایک شخص چلا گیا ہو تو روٹھے ہوئے کو منانے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، کیونکہ گھر کو بسانا یہ بھی ضروری ہے اور لوگوں کے گھروں کے اندر سلوک اور اتفاق پیدا کرنا یہ بھی ایک نیکی ہے۔ تو اس نیکی کے لیے مفتی صاحب کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، اس معاملے میں تو بڑا ایک مجرب نقش ہے ہمارے بزرگوں کی طرف سے تعلیم کردہ، اور وہ میرا تو بڑا مجرب ہے اور مشاہدے سے یہ ثابت ہے۔ تو اگر ایسا کوئی کیس ہو کہ جہاں پہ فریقین میں سے، زوجین میں سے کوئی ایک روٹھ گیا ہو تو دوسرے کو منانے کے لیے وہ قرآن پاک کی آیات سے یہ ایک کشید کردہ نقش ہے، تو وہ ہمارے چینل پہ کسی وقت آ جائیں اور یہاں سے لے جائیں تو انشاءاللہ فی سبیل اللہ ہوگا، فی سبیل اللہ ہوگا، فی سبیل اللہ انشاءاللہ جی جی بڑی خوبصورت۔ لیکن اگر ایسی صورت میں کوئی ویسے دو بھائیوں کے اندر ناراضگی ہو اس کے لیے بھی کارگر ہوگا؟ ہاں بالکل، ان سب کے لیے جی۔ تو ہمارے یہاں نقش تو موجود ہے دو لوگوں کے مابین صلح کروانے کے لیے، اور دو بہن بھائی، دو بھائی، ماں اور بیٹا، ماں اور بیٹی، اگر ان میں کوئی ناراضگی ہو گئی ہو، نا اتفاقی ہو گئی ہو، ناچاکی ہو گئی ہو تو اس کے لیے آپ نقش حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وظیفہ اس کال کے بعد آپ کو اس فقیر کی جانب سے بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ میں لاہور کینٹ سے، میں امجد عباس بول رہا ہوں، آرمی سے ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ میرا بیٹا قرآن پاک حفظ کر رہا ہے، میں نے کچھ استخارہ کے بارے میں پتہ کرنا ہے۔ جی کیا پتہ کر؟ اس کے ابھی 21 سپارے اس میں حفظ کرتی ہیں، ابھی جو ہے نا اس کے سر میں درد رہنا شروع ہو گیا ہے، بس تھوڑا سا ڈھیلا ڈھیلا ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کے لیے کوئی استخارہ بتایا تاکہ استخارہ سے پہلے آپ مجھے یہ بتا دیجئے محترم کہ آپ نے اس کے انسٹیٹیوٹ سے پتہ کیا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، یا بچے سے پوچھا کہ کہیں آپ کو اس ادارہ کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ نہیں، ادارے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ بہت اچھے مدرسے میں ہے، لیکن وہ ابھی بیٹے کو تھوڑی پرابلم ہے، وہ کبھی اس کے بچے کا نام اور اس کی والدہ کا نام بتا دیجئے۔ والدہ کا نام ہے شگفتہ امجد۔ جی، اور بیٹے کا نام؟ بیٹے کا نام ہے محمد نعمان امجد غازی۔ نعمان امجد غازی، ٹھیک ہے جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ اور بیٹے کی عمر اگر آپ کے ذہن میں ہے، غالباً کال کر کی ہے۔ جی مفتی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں اس بچے کے لیے۔ 21 پارے قرآن پاک کے حفظ کر لیے، اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک میں مکمل حفظ کرے گا اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے سینے میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حفظ کر لینے کے بعد قرآن پاک کی دہرائی کرنا اور اسے تلاوت کرتے رہنا یہ انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ قرآن پاک یاد بھی رہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم دعا گو ہیں نعمان امجد کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حافظ قرآن بنائے، اور اس کے بعد پھر ایک وظیفہ میں عرض کر رہا ہوں، وہ وظیفہ کریں۔ اور یہ جو آپ نے کہا کہ سر میں درد ہے اور یہ اس کیفیت میں رہتا ہے بچہ، تو اس کے سر میں جس جگہ درد ہے، یعنی اگر ماتھے پہ ہے تو ماتھے پہ ہاتھ رکھیں گے، سر کے درمیان میں ہے تو سر پہ ہاتھ رکھیں، ہاتھ رکھ کے لا يصدعون عنها ولا ينزفون، یہ 11 مرتبہ پڑھ کے ایک پھونک ماریں
پھر 11 مرتبہ پڑھ کے دوسری پھونک ماریں، پھر 11 مرتبہ پڑھ کے تیسری بار پھونک ماریں، اور ہر بار اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، پھر 3 بار درود پاک پڑھیں، 11 مرتبہ یہ آیت پڑھیں لا یصدعون عنہا ولا ينزفون، اور پھر 3 بار درود پاک پڑھیں، ایک پھونک مار دیں، پھر دوسری پھونک ماریں، پھر تیسری، 3 دن مسلسل آپ اس طرح سے یہ پھونک ماریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بچہ جو اس کے سر درد کا معاملہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ ادروائز آپ پھر اور جو توجہ نہیں دے رہا دے پا رہا پڑھائی کو، ہاں اس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اسے اس کی والدہ سے کہیں، والد یا والدہ کوئی بھی، رات کو جب بچہ سویا ہوا ہو تو سورہ انشراح الم نشرح لک صدرک، یہ پوری صورت، یہ 30ویں پارے کی ایک صورت ہے اور مختصر سی صورت ہے، 7 مرتبہ پڑھ کے بچے کے سینے پہ پھونک مار دیں، روزانہ رات کو یہ پڑھ کے پھونک مارنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ بچے کا دل بھی لگے گا اور قرآن پاک پڑھنے میں اور تعلیم میں، اور اسے جو یاد کرے گا وہ یاد بھی ہو جائے گا، اس سے انشراح صدر ہو جائے گا اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے۔ اور ہم پھر ایک بار دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ اس بچے کو قرآن پاک مکمل حفظ کر کے اپنے وطن کے ساتھ محبت کرنے کی اور وطن کی بقا کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے، کیونکہ پاک آرمی سے آپ ہیں تو ہمارے پاک آرمی میں غازی آپ نے ابھی سے اس کا نام رکھا ہے، اللہ اسے آنے والے وقت میں غازی بنائے، وہ حافظ قرآن غازی بنے، ہم اس کے لیے دعا گو ہیں۔ جی، تو علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے آپ کے بیٹے کے لیے جو کہ حافظ قرآن بن رہا ہے اور اس کی توجہ شاید ادھر ادھر ہے یا پھر وہ ڈھیلا رہنا شروع ہو گیا یا کوئی بھی مسئلہ ہے، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں والدین کو اپنے بچوں کو دوستوں کی طرح رکھنا چاہیے، رکھنا تو مسائل کے بغیر بھی اپنے بچوں کو دوست ہی رکھنا چاہیے، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کو اپنا سب سے پہلا دوست تصور کیا کریں۔ تو تھوڑی توجہ کریں، آپ بھی توجہ کریں، اور آپ اپنے تئیں ٹھیک کہہ رہے ہوں گے کہ بہت اچھا ادارہ ہے، لیکن تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوتا، کہیں بچہ کسی سے ناراض تو نہیں ہو گیا، کسی اسٹوڈنٹ کلاس فیلو سے جھگڑا تو نہیں ہو گیا، ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ خیر، گفتگو کر رہے تھے کال پر جانے سے پہلے کہ جناب دو لوگ جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں یا پھر کسی روٹھے ہوئے کو منانے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، یا پھر زوجین اگر میاں بیوی ناراض ہو گئے ہیں تو کیا پڑھیں کہ جو کوئی روٹ کیا ہے وہ ٹھیک ہو جائے، یا ماں اور بیٹے میں ناراضگی ہو گئی ہے، بھائی اور بھائی میں ناراضگی ہو گئی ہے، بھائی اور بہن میں ناراضگی ہو گئی ہے اور وہ دور رہتے ہیں، خون کے رشتے چھوڑے تو نہیں جاتے، لیکن اس ناراضگی، ناچاقی یا نا اتفاقی کو دور کرنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ تو ایک تحفہ اس فقیر کی جانب سے سورہ آل عمران آیت نمبر 9 ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اس میں بڑی خوبصورت بات ہے، اللہ کا اسم تو ہے، اس میں ذات ساتھ میں اللہ کا ایک اسماء الحسنہ میں سے اسم یا جامع، ربنا انک جامع الناس، یہ آیت مبارکہ پڑھیں، ساتھ میں ایک تسبیح اس کی اور ایک تسبیح یا جامع، اللہ کا نام ہے، اس کی کرنے کے بعد تصور میں اس ناراض شخص کو آپ پھونک ماریں، اسے پکاریے، وہ انشاءاللہ ناراضگی بھی دور ہو جائے گی، جو گلا یا شکوہ یا ناچاقی یا نا اتفاقی کی ریزن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ زوجین میاں بیوی کے لیے بہت اکثیر اور کارگر ہے۔ تو گھروں کے اندر سکون ہوتا ہے جب آپ کے مابین ہم آہنگی ہوتی ہے، اور اگر کوئی شیطان کسی گھر کے یا میاں بیوی کو جدا کرتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے، اس لیے دوسروں کے مابین غلط فہمیاں پیدا کرنے سے گریز کرتے رہا کریں، بچتے رہا کریں کہ یہ ایک خالصاً شیطانی عمل ہے جو کہ دوسروں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کا عمل ہے۔ تو چلتے ہیں مفتی شہباز احمد سیفی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں بیٹیوں کے رشتے رکے ہوئے ہیں اور بیٹوں کے رشتے رکے ہوئے ہیں، لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بات نہیں بنتی، تو اس کے لیے کیا وظیفہ کرنا چاہیے، کون سی صورت پڑھنی چاہیے کہ اگر قدرتی طور پر اگر رشتہ رکا ہوا ہے تو کیا پڑھیں کہ اللہ جلد سے جلد ان کا جو جوڑا ہے اسے پائے تکمیل تک پہنچا دے؟ جانتے ہیں مفتی شہباز احمد سیفی صاحب سے۔ اچھا، اس کے لیے نا میں اکثر اسی پلیٹ فارم پہ ایک وظیفہ بتایا کرتا ہوں، وہ بھی اسماء الحسنہ میں سے ہے، یا سمیع یا مجیب، دونوں اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں۔ ان دونوں اسماء گرامی کی برکت سے انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں اللہ کی طرف سے خاص فضل شامل حال ہو جائے گا۔ تو ہر نماز کے بعد یا سمیع یا مجیب اس کی ایک ایک تسبیح کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا اور بہترین جوڑے رب کائنات جوڑے گا اللہ۔ جی، تو مفتی صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے اس معاملہ کے لیے کہ اگر رشتے آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور جو اللہ کے اسماء میں سے اسم بتائے ہیں آپ اس کو اسی طریقے سے کیجئے جیسے آپ کرتے ہیں،
انشاءاللہ اگر بیٹا ہے تو بھی رشتہ بہترین طریقے سے ہو جائے گا، آسان انداز میں ہو جائے گا. اگر ہماری بیٹی ہوئی اللہ اس کو بھی بہتر انداز میں اس کا جوڑا عطا فرما دے گا. تو جناب نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، ان نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، وظائف جان سکتے ہیں، مجرب اور اکثر اعمال لے سکتے ہیں اپنے ان مسائل کے متعلق جن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں یا پھر کسی پیچیدگی میں مبتلا ہیں. بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو انسان لوگوں سے رہنمائی تو لیتا ہے لیکن اس کو ذہنی طور پر اطمینان قلب نہیں ہوتا. تو یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ کو اطمینان قلب ہونا چاہیے کہ یہاں سے قرآن اور سنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تعلیم کیا جائے گا. یہاں سے جو بھی بتایا جائے گا وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا، اسماء الحسنہ سے ہوگا، قرآن کی آیتوں یا پھر صورتوں سے ہوگا. تو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ بہترین قسم کا رہنمائی آپ کو میسر آتی ہے اس پلیٹ فارم سے. تو جتنے بھی احباب سن رہے ہیں، اگر آپ کال کرتے ہیں تو یہ صرف آپ کال نہیں کرتے، یہ ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے. جس مسئلے میں آپ مبتلا ہیں اسی مسئلے کے اندر کوئی دوسرا بہن بھائی بھی پریشانی کا شکار ہو سکتا ہے، مبتلا ہو سکتا ہے، اسی پیچیدگی سے، اسی اذیت سے گزر رہا ہوتا ہے. جب آپ بتاتے ہیں کوئی وظیفہ آپ کی وجہ سے کوئی سنتا ہے تو پھر اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ سے بڑھ کے بات ہے، بہت ہی خوبصورت بات ہے. چلتے ہیں مفتی شہباز احمد سیفی صاحب کی جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ جناب اگر کسی شخص کو بار بار غصہ آ رہا ہو، جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا ہے اس کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، گھر سے باہر ہو تو نارمل ہو اور گھر میں داخل ہونے کے بعد اس کی طبیعت، اس کا مزاج بدل جاتا ہے، بیوی اور بچوں کے ساتھ بہت ہی سختی سے پیش آتا ہے، تو ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ اور وہ دل میں نادم بھی ہو کہ یار میں اپنے بعد میں غصے کے بعد کہ بچوں کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتا، ایسے شخص کو کیا پڑھنا چاہیے؟ شہباز احمد سیفی صاحب سے جانتے ہیں. اچھا، جو غصہ جو ہے یہ جہنم کی آگ میں سے آگ ہے. اس کے لیے سب سے بہترین جو ذریعہ ہے وہ ہے درود پاک پڑھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا جس سے غصہ ہے وہ پانی پی لے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے، یعنی اپنی کیفیت کو ذرا بدل لے. تو پانی کے چند گھونٹ پی لیے جائیں اور درود پاک پڑھا جائے. یقیناً جب درود پاک پڑھیں گے وہ جو غصے والی کیفیت ہے اس سے باہر نکل آئیں گے. 2 دن پہلے غالباً اسی پروگرام میں بات ہو رہی تھی تو میں نے اس میں عرض کیا تھا کہ گھر میں آنے کے بعد یا کسی خاص فرد کو دیکھنے کے بعد اگر غصہ آتا ہے تو وہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جادو کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، تو اس کا روحانی علاج کروانا چاہیے تاکہ کوئی نقصان نہ پہنچے. اور ویسے عمومی طور پہ جو غصے والی کیفیت ہے، جیسے غصہ آئے فوراً درود پاک پڑھنا شروع کر دیں. اور درود پاک میں یہ خاصیت ہے کہ یہ آپ کے مزاج کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور آپ کی طبیعت میں ملائمت آ جاتی ہے، نرمی آ جاتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مزاج میں نرمی رہے تو پھر درود پاک پڑھیں اور کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ مزاج میں نرمی آئے گی اور جو غصے والی کیفیت ہے ان سے باہر نکل آیا کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے. جی، تو جن احباب کو زیادہ غصہ آتا ہے یا پھر گھر میں داخل ہوتے ہی ان کا مزاج بدل جاتا ہے، ان سے گزارش ہے کہ درود پاک کثرت سے پڑھیں. یہ طریقہ آپ کو تعلیم کر دیا گیا، آپ درود پاک پڑھتے رہیں، اللہ کی رحمت حاصل کرتے رہیں. نبی مکرم آقا محتشم پر اگر آپ درود پڑھتے ہیں تو صرف درود اپنے لیے نہیں بلکہ آقا سے بھی آپ کی محبت کا اظہار ہوتا ہے. اور پھر اگر آپ کا غصہ کم ہوتا ہے تو آپ کے گھر کے اندر بھی سکون ہوگا. آپ ذاتی طور پر، میرا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ ہے، کسی بے چینی میں مبتلا ہیں تو جناب درود پڑھیے، آپ کی بے چینی دور ہوتی چلی جائے گی. آپ کسی اضطراب میں مبتلا ہیں، درود پڑھیے، اضطراب ختم ہو جائے گا. آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، درود پڑھنا شروع کر دیجئے، مشکلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی. اور پھر آپ اگر کسی ایسی کیفیت میں ہیں جو کسی سے بتا نہیں سکتے، بیان نہیں کر سکتے، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو انسان دل سے دل تک رکھنا چاہتا ہے اور اس میں پریشانی بھی ہوتی ہے، اور ایسی صورت میں بھی آپ اگر درود پڑھیں تو وہ پریشانی جو کہ دل کی دل تک ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ہاں کسی پر احسان کرتے ہیں، ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، ان کی بھلائی کرتے ہیں اور انہیں وہ بھگتنا پڑ جاتی ہے. مثال کے طور پہ کسی کو قرض دیا، اس کی مشکل میں کام آئے، اس کے ساتھ احسان کیا، اب وہ پیسے واپس نہیں کر رہا، اور پھر انسان تعلق کو بھی دیکھتا ہے، رسم دنیا کو بھی دیکھتا ہے، اور پھر آخر کرتے کرتے ایک ایسا مقام آتا ہے کہ اس کے برداشت جواب دی جاتی ہے. تو ایسی صورت میں کیا پڑھیں کہ جس کو قرض دیا ہو وہ قرض واپس کر دے، جس کو قرض دیا ہو وہ اللہ کے
جو ہے رحمت سے اسے واپس پیسے کر دے اور اس کے دل میں رحم آ جائے. تو جانتے ہیں مفتی صاحب سے کہ کیا پڑھیں کہ اللہ اس معاملے کو حل فرما دے. جی انتہائی مجرب یہ وظیفہ ہے. قرآن پاک کی آیت کا ایک حصہ ہے علیہم الشقہ. اسے پڑھنے کا معمول بنائیں اس وقت جب قرض مانگنے کے لیے جا رہے ہوں، یعنی جس نے قرض لوٹانا ہے اور وہ قرض واپس نہیں کر رہا تو اس کی طرف جاتے ہوئے یہ پڑھتے ہوئے جائیں علیہم الشقہ علیہم الشقہ. یہ پہلے صحیح طرح سن کے پھر اسے اچھی طرح یاد کر لیں تاکہ لفظی غلطی نہ ہو، اعراب کی کوئی غلطی نہ ہو. تو علیہم الشقہ پڑھتے ہوئے اگر جائیں اور جا کر وہاں غیر معمولی غیر محسوس انداز میں اس شخص کی طرف پھونک مار دیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ شخص قرض لوٹانے پر راضی ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے. تو مفتی صاحب آپ کو طریقہ بتا رہے تھے، اگر آپ نے کسی کے ساتھ نیکی بھی کر دی ہے اور اس کا آپ کو منفی قسم کا نتائج بھگتنا پڑ رہے ہیں، آپ کیا پڑھیں، کیا کریں کہ آپ کو وہ آپ کی ہی دی ہوئی رقم واپس کر دے. بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ کامن ہوتے ہیں. اخلاقی طور پر انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہی نیکی وہی مشکل انسان کو بہت بھاری پڑ جاتی ہے. تو جناب آپ پروگرام استخارہ دیکھ رہے ہیں، نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، ان نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں، اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اور قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کے مسائل کا حل آپ کو دیا جائے گا. ہمارے علماء کرام، پیران عظام اور مفتیان کرام آپ کی رہنمائی کرتے ہیں قرآن کی آیات کی روشنی میں، اسماء الحسنی سے، قرآن کی آیتوں سے یا پھر بزرگان دین کے بتائے ہوئے مجرب اور اکثیر اعمال سے. تو جناب بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں انسان کوئی رائے قائم نہیں کر پاتا کیونکہ اسے معاشرتی ریزسٹنس کا سامنا ہوتا ہے، معاشرتی طور پر لوگوں کی بے یقینی کا سامنا ہوتا ہے. اسے لگتا ہے کہ یار یہ بات اگر میں نے اس پلیٹ فارم پر یا اس جگہ پر یہاں پر کی تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ شخص بہت ہی سطحی سوچ کا مالک ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں عدم دلائل کی بنا پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ایسا ہی ایک مسئلہ ہم مفتی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کوئی شخص ایسا ہے جو رات کو خواب میں ڈر جاتا ہے، خواب آتا ہے ڈرتا ہے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. اکثر بچوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں والدین کو کیا کرنا چاہیے کہ ان کے بچے جن کو خواب بھی آتے ہیں اور وہ ڈر بھی جاتے ہیں تو کیا پڑھیں کہ ان کے بچے ڈرنا چھوڑ دیں اور یا پھر راتوں کو اٹھ کر بیٹھنا بلا وجہ اور رونا کم کر دیں. جی چشتی صاحب، والدین کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. جہاں بچوں کی تربیت ان کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ضروریات پوری کرنا والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسی طرح رات کو جب بچے سونے لگیں تو والدین کا حق یہ ہے کہ انہیں کچھ چیزیں پڑھ کر دم کر دیں. بچہ ڈرتا ہو یا نہ ڈرتا ہو، یہ نہیں کہ جب بچہ ڈرنا شروع کر دے اس کے بعد یہ پڑھیں. معوذتین، یہ قرآن پاک کی آخری 2 سورتوں کو سورہ فلق اور سورہ ناس کو کہا جاتا ہے. معوذتین پڑھ کے بچے کو پھونک ماریں جب بچہ رات کو سونے لگے. تمام بچوں کو پھونک مار دیں گھر میں جو بچے لیٹے ہوئے ہیں، اور اگر بچہ ڈر جائے تو پھر ایک بار آیت الکرسی اور 4 کل پڑھ کے بچے کو دم کر دیں اور پھونک مار دیں تو انشاءاللہ بچہ نہیں ڈرے گا. اور اگر گھر میں کوئی خواب وغیرہ اگر آتے ہوں الٹے سیدھے ڈرونی قسم کے، اس کے لیے بھی یہی چیز ہے. ٹھیک ہے. اور بچے اگر چھوٹی عمر کے ہوں تو گلے میں جو ہے وہ نقش بھی ڈالا جا سکتا ہے، وہ خط لکھ کر منگوا سکتے ہیں. فی سبیل اللہ ہے یہاں پہ. جی یہ تو اپرچونٹی ہے نا سب کے لیے، یہ سہولت ہے. ہم یہاں پہ اسی لیے بیٹھے ہیں جو لوگ پریشان ہیں. اور چھوٹے بچے کے گلے میں تعویذ ہونا بھی چاہیے حفاظت کے لیے، تاکہ نظر بد سے محفوظ رہے، شریر جنات کی شرارتوں سے محفوظ رہے. اور والدین کا حق یہ ہے کہ کم از کم گھر میں لیٹنے والے تمام بچوں پر ایک بار آیت الکرسی اور 4 کل روزانہ پڑھ کے پھونک مار دیا کریں تو انشاءاللہ بچے خواب میں ڈرنے سے بچ جائیں گے. اور رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں روتے ہیں، اس کیفیت کی بھی انشاءاللہ وہ سامنا نہیں کرنا پڑے گا. جی تو مفتی صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے، اگر آپ کے بچے ڈر جاتے ہیں، رات کو خوف سے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں یا پھر انہیں عجیب و غریب قسم کے خواب آتے ہیں، ان کی وجہ سے پریشان ہیں، تو بہت خوبصورت رہنمائی فرما دی. لیکن ایک چھوٹی سی گزارش کہ جناب جب یہ آیت مبارکہ یا پھر کوئی صورت آپ پڑھنے لگتے ہیں تو اس سے پہلے کسی کو سنا لیا کریں تاکہ اس کے اندر کوئی اعرابی غلطی نہ رہے، تاکہ کمی کوتاہی کی وجہ سے جو آپ کو ایک چھوٹا سا گلہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب اثر کم ہوتا ہے یا وہ مطلوبہ نتائج جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہو رہے، تو اس میں یہی غلطی ہوتی ہے کہ ہمارے اعراب میں غلطی ہوتی ہے، پڑھنے میں کہیں کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے یا پھر ہم صحیح طریقے سے اس کا حق ادا نہیں کر پاتے. اور دوسری بات یہ کہ وظائف کے لیے ایک خاص وقت مقرر کر لیجیے.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان سے واقعی رزلٹ لینا ہے، تاثیر لینی ہے، تو ایک وقت مقرر کر لیجئے اور پھر ایک جگہ بھی اس کے لیے متعین کر لیجئے، باوضو ہو کر وظائف کیجئے، نمازوں کے ساتھ کیجئے، پھر دیکھیے کہ تاثیرات کیسے بڑھتی چلی جاتی ہیں، نتائج جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو ملتے ہیں، اور آپ کو اس بات کا بھی احساس ہوگا کہ آپ کو بھی قلبی سکون ہو رہا ہے۔ یہ صرف بچوں کے لیے کر رہے ہیں، دوسروں کے لیے پڑھ رہے ہیں، تسکین آپ کی ذات کو بھی مل رہی ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ ساتھ میں ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، مالک کو پکار رہے ہیں۔ وہ جو الفاظ آپ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں ذکر کی صورت میں، ان سے جو روحانی طاقتیں نکلتی ہیں وہ آپ کو قلبی کیفیت کو بھی سکون میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ تو جناب نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، وظائف جان سکتے ہیں۔ یہ پروگرام استخارہ بالخصوص آپ کے لیے سجایا گیا ہے، جس میں آپ اپنے مسائل کا قرآن اور سنت کی روشنی میں لیتے ہیں۔ اگر آپ جامع انداز میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایڈریس بھی آپ کی اسکرین پر موجود ہے، اس ایڈریس پر آپ اپنا مسئلہ تفصیلی انداز میں تحریر فرما کر ارسال کر سکتے ہیں۔ اور کیا کرنا ہے، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام تحریر کیجئے، نیچے اپنا مسئلہ تحریر کیجئے اور پھر اسے اس ایڈریس پر سینڈ کر دیجئے جو کہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ لیکن کرنا صرف اتنا ہے، شرط صرف ایک ہے کہ جوابی لفافہ آپ کو خود بھیجنا پڑے گا، وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اس جوابی لفافہ میں آپ کے مسئلے کا حل تحریر فرما کر آپ ہی کو ارسال کر دیا جائے گا۔ تو جناب چلتے ہیں مفتی شہباز احمد سیفی صاحب کی جانب، اور گزشتہ کچھ دنوں پہلے یہ مسئلہ ڈسکس ہوا تھا کہ جناب اگر کسی شخص کو ناف پڑ جاتی ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کو ناف کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا پڑھیں، کیا کریں کہ ناف کا معاملہ حل ہو جائے؟ اچھا، ناف عمومی طور پہ جس وقت پڑتی ہے تو اس کی مختلف علامات ظاہر ہوتی ہیں، انسان بہت سارا پریشان ہو جاتا ہے، مزمل ہو جاتا ہے، سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ مجرب تو یہی ہے کہ آپ ناف کے لیے کوئی نقش کسی بھی ایسے آدمی سے لیں جو باشرہ ہو، جو شریعت مطالعہ پر عمل کرنے والا، اس سے تعویذ لکھوا لیں، نقش لکھوا لیں۔ اور ادروائز جو ہے وہ آپ ناف کے مقام پر ہاتھ رکھ کے قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ ہے، سورہ قریش، اسے 3 مرتبہ پڑھ کے پھونک ماریں تو امید ہے کہ ناف اپنی جگہ پر ہو جائے گی۔ جی، تو مفتی صاحب رہنمائی فرما رہے تھے ناف کے مسئلہ کے متعلق، کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن جو اس پریشانی سے دوچار ہیں انہیں پتہ ہے کہ کتنی پریشانی ہوتی ہے، وہ کس کیفیت میں ہوتے ہیں، اور بڑی ہی عجیب قسم کی درد بھی ہوتی ہے۔ تو آپ یہ سورہ قریش پڑھیے اور اس پریشانی سے نجات حاصل کر لیجئے جو آپ کو ناف کی صورت میں جس میں آپ مبتلا ہوتے ہیں۔ تو جناب استخارہ پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ ہی کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، آپ کے لیے سجایا گیا ہے۔ اسے میں فی سبیل اللہ آپ جب کال کرتے ہیں تو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی صدقہ جاریہ میں حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ایسے مسائل جن میں دوسرے مبتلا ہوتے ہیں، آپ بھی اسی مسائل میں مبتلا ہوتے ہیں، اسی مسئلے میں مبتلا ہوتے ہیں، تو آپ کی وجہ سے بہت سے لوگ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے وظیفہ جان لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، باوضو رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا ذریعہ کون بنا؟ آپ بنے اگر آپ کال کرتے ہیں اور ان کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ تو جناب یہ پروگرام استخارہ کی دوسری سب سے بڑی خصوصیت کے بعد اگلی بات جو آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ذاتی طور پر آ کر نقش حاصل کرنا چاہیں، لینا چاہیں، تو بھی آپ اس پروگرام کے ریفرنس سے چینل کے پہ تشریف لا سکتے ہیں اور نقوش بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام فی سبیل اللہ آپ کی رہنمائی کریں گی جو کہ پروگرام میں موجود ہوتے ہیں۔ اور ایک چھوٹا سا تحفہ اس فقیر کی جانب سے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ان کا جو بھی حافظہ ہے کمزور ہے، اگر وہ پڑھتے ہیں اور وہ بھول جاتا ہے یا پھر وہ ایگزام میں جا کر بھول جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ کہ آپ اپنے بچوں سے کہیں کہ اللہ کا ایک اسم ہے یا قوی اللہ کا نام ہے، دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھنے کے بعد ہر نماز کے بعد پڑھتے رہا کریں 11 مرتبہ، انشاءاللہ حافظہ تیز ہو جائے گا۔ لیکن اگر بچے چھوٹے ہیں کہ خود نہیں پڑھ سکتے تو والدین بھی اپنے بچوں کے لیے یہ پڑھ سکتے ہیں، تاکہ اگر وہ پریپ کلاس میں ہوں یا پھر آگے 1 2 3 4 5 تک بچے نہیں توجہ دے پاتے تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو توجہ بھی دیں اور ان کی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے انہیں دین کی طرف بھی راغب کریں اور ان پر دم کرتے رہیں۔ مفتی شہباز احمد سیفی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کچھ بچے ایسے ہیں جو صحیح طریقے سے والدین کے ساتھ ان کی بات نہیں مانتے، ضد کرتے ہیں، اکثر آتا ہے جی میرا بچہ بڑا ہی ضد کرتا ہے، تو ضد کے لیے بچوں کو کیا پڑھ کے پھونک مارنی چاہیے کہ وہ ضد چھوڑ دیں؟ جی مفتی صاحب۔
جس طرح آپ نے بتایا نا کہ بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے وظیفہ یا بچہ خود پڑھے دوسرے، اسی سے ملتا جلتا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے اس میں گرامی ہے یا خبیرو۔ اگر بچہ کہنا نہیں مانتا، ضد کرتا ہے، بات بات پہ تکرار کرتا ہے، تو اس بچے کے لیے جب بچہ سو جائے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے بچے کا والد یا والدہ یا خبیرو 7 مرتبہ پڑھ کے اس کے ماتھے پر پھونک مار دیں، اور یہ 3 مرتبہ پھونک ماریں۔ 7 مرتبہ پڑھ کے ایک پھونک ماریں، پھر دوسری پھونک ماریں، پھر 7 مرتبہ پڑھ کے تیسری پھونک ماریں۔ انشاءاللہ بچہ فرما بردار بھی ہوگا اور والدین کے ساتھ تکرار کرنا اور ضد کرنے سے بھی انشاءاللہ باز آ جائے گا۔ جی، تو مفتی صاحب بتا رہے تھے بچے ضد کرنا چھوڑ دیں تو کیا پڑھنا چاہیے، طریقہ آپ نے سن لیا، اس پر عمل کیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی پروگرام استخارہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان محمود احمد چشتی کو اجازت دیجیے اور مفتی صاحب کا شکریہ کہ وہ تشریف لائے اور ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یا الہ العالمین، ہماری آج کی اس نظم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس پروگرام میں ہمارے جن بھائی بہنوں نے کالز کی، جن مسائل کی وجہ سے پریشان تھے، میرے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما، جو اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کو لے کر پریشان ہیں، میرے اللہ نیک اسباب پیدا فرما، نیک نصیب فرما۔ یا رب العالمین، کوہ نور چینل کی انتظامیہ، استخارہ پروگرام کی تمام ٹیم پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستودا مان آل رسول، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔